बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिनुल खैर। अच्छा, हम लोग खुद बात पढ़ रहे हैं। पिछली दफा हमने खुदा की अताअत किस लिए पढ़ी थी, बहुत ही जबरदस्त था इसका चैप्टर, और इसको ये तो मुझे जुबानी याद हो गया है जिसको कहा जाए, क्योंकि मैंने एक क्लास और भी ली थी यही वाली, तो इसको बहुत ही मुख्तसर सा मैं रिपीट करूं अगर आप लोगों के सामने। तो गैर अल्लाह की अताअत के जो हैं गुमराही के 3 रास्ते बताए जा रहे थे पिछली दफा जो हमने पढ़ा था, खुदा की अताअत किस लिए। तो गुमराही के 3 रास्ते हैं। एक ये है कि हम अपने जिस्म के साथ गुमराह हो सकते हैं, यानी कि ये हाथ पाँव दिल दिमाग हर चीज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हमें इसका खादिम बनाया है। इससे हम खिदमत लेते हैं, हर चीज से, हाथ से पाँव से आँख से देखते हैं, तो ये हम इससे खिदमत लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इससे तो या तो हम इससे अच्छाई की तरफ लेके जाएं या हम इससे बुराई की तरफ लेकर जाएं। मैं बहुत ही मुख्तसर करके अपने ओन वर्ड में बता रही हूँ आप लोगों को, वरना फिर इंसान अगर इस तरह चलता है तो फिर वो अस्फल साफिलीन यानी जानवरों से भी बदतर बन जाता है, अगर हम इन सब चीजों पर आज़ा को अपनी सही सिमत की तरफ नहीं लगाएंगे। तो दूसरी बात ये होती थी कि गुमराही की जो दूसरा रास्ता है वो है हमारे घर से शुरू होता है। घर में हमारे माँ बाप भाई बहन बीवी औलाद रिश्तेदार, जिससे हर वक्त हमें रात दिन उनके साथ ताल्लुक रखना पड़ता है, उनके साथ हमारे बर्ताव चलता है। तो इनके जरिए से हम राहत और खुशी भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और इन्हीं की वजह से हम अपने खुदा ना खास्ता इंसान जहन्नुम कभी में भी जा सकता है। वो इस वजह से कि वो जो है इन्हीं लोगों के साथ हमने रहना है। वालिदैन के साथ अगर बच्चे ऊंची आवाज में बात करें, नाफरमानी करें, तो वो उनको जहन्नम का भी खतरा होता है और फिर अल्लाह नाराज भी हो सकता है। इसी तरीके से बीवी ने शौहर का खिदमत नहीं किया, उसके हुकूक अदा नहीं किए, ये शौहर ने बीवी के साथ या फिर अपने आपस में माँ बाप के साथ जो अपना रिलेशनशिप है दादी दादा वगैरह सारों के साथ, तो फिर वो अल्लाह ताला के हमारी इसकी पूछ पूछ होगी। तीसरा जो गुमराही का रास्ता था वो हमारे माशरे का रास्ता था कि माशरे में जब हम निकलते हैं तो हमें यतीमों से, बेवाओं से, मिस्किनों से और गरीबों से, लोगों से, मुसाफिरों से और हमारे हुक्मरानों से, हमारे हर ऐसे जो हमारे ऊपर छाया हुआ होता है, हमारा कवाम बने हुए होते हैं, उन सारे लोगों से हमें वास्ता पड़ता है। अगर वो हमारे साथ, मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा है या वो हमारा अपना हक अदा कर रहे हैं, चाहे कानून हो, चाहे सियासत हो, चाहे तालीमी इदारे हो, चाहे वो हुकूमत के लेवल पर हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो नापतोल तिजारती मामलात हो, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर हम उसके अंदर सुस्ती और डंडी मारते हैं तो फिर उसके अंदर वो जो है हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और फिर इस तरह हम अल्लाह के यहाँ जाकर उस चीज के जवाबदेह होंगे। एक मिस्कीन था, भूखा था, एक यतीम था, वो ऐसा था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास कुछ नहीं था, तो तुमने इसका क्या काम किया, क्या हक अदा किया या नहीं किया। तो ये असल में ये सारी यानी 3 चीजों पर हमें मुनस्सर था ये जो कल का हमारा चैप्टर था, यानी पिछले हफ्ते का, कि खुदा की अताअत किस लिए है। तो खुदा की अताअत के लिए हमें इन 3 रास्तों से बचना पड़ेगा और इनको अपने तौर पे लेकर चलना पड़ेगा। बस ये है असल इसका वो। अगर आप लोग भी किसी को बताना चाहें तो बहुत ही आसान अल्फाज में इस तरह बता सकते। अच्छा जी, अब हम आज का जो है हमारा दीन और शरीयत है, और सही बात है कि दीन क्या चीज है, शरीयत क्या चीज है। तो ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि दीन किसे कहा जाता है और शरीयत किसे कहा जाता है। और शरीयत के बारे में तो अक्सर लोग जो थोड़ा सा की इल्म रखते हैं वो तो जान जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इल्म की कमी होती है तो हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि शरीयत क्या चीज होती है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अक्सर फर्क है। क्या मतलब है इसका कि दीन के क्या माने हैं, शरीयत के क्या माने हैं। अक्सर दीन को लोग शरीयत से और शरीयत को दीन से गड़मट कर देते हैं। असल में दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको अक्सर लोग जो है इसको मिक्स कर देते हैं। इसकी वजह से जो है ना बड़ी खराबियां पैदा हो जाती हैं। दीन को शरीयत बना लेते हैं और शरीयत को दीन बना लेते हैं। तो दीन की जो मानी होते हैं इसके बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं कि दीन की जो मानी क्या है, कि दीन जो है वो समझिए कि अल्लाह, मैं अपने अल्फाज में आपको इसको पढ़ने के बाद में इसका जो निकाला है वो मैं बता रही हूँ, मैं किताब से हिसाब से नहीं करी कि यहाँ पर दीन जो है वो दीन के मानी है आप लोग की आसानी के लिए। दीन जो है वो क्या है, अल्लाह, अल्लाह का एक सिस्टम, अल्लाह का निजाम। और रसूल, अल्लाह ने क्या कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह की किताब में क्या मौजूद है, सल्तनत किसकी नाफिज होनी चाहिए, बादशाहत किसकी होनी चाहिए, आखिरत किसकी है, अल्लाह की,
اور جزا و سزا کا کیا ہے؟ اللہ کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اسلام سے یعنی کہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ ہے ہمارا دین، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس سے ہوتا ہے دین۔ دین کا مطلب یہ سارا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ سارا اس کے بعد پھر اصل دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے اصل دین۔ اچھا جی، اب ہم 94 پہ ہیں صفحے پہ، کہ کسی کا جو ہے کوئی انسان جو ہے کسی کا غلام، کسی کا فرمانبردار اور تابع بن کر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور صرف اللہ کو حساب دینا ہے، اس کی جزا سے سزا لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے حساب سے ڈرنا ہے۔ یعنی میرا کوئی اور نہیں ہے جس سے ہم اسے ڈریں اور یہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو آقا اور مالک کے پاس ہم اپنے آپ کو سپرد کریں گے، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم اور تابعدار بن کر رہنا ہے ہمیں اللہ کا، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر وہ پھر جزا اور سزا دینے والا بھی ہے، اور پھر ہمیں اس کے حساب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہم ضائع کریں یا کچھ بھی کریں، اللہ وقت ضائع کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے سب چیزوں کو جو بھی دیے ہیں، تو پھر اس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا حساب لے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم کسی لالچ میں نہ پڑیں، کسی شوق سزا۔ اس دین کا نام جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ تو اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، اللہ کو، روز جزا کو، اور رسول کو، اس کی کتاب کو، اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کے نظام کو، وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اچھا، اب سورہ آل عمران میں 85 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جو شخص اللہ کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا، اور اس کی بندگی یعنی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا، تو اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اور اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا۔ اس کے دین کے اس کے دین کو خدا ہرگز قبول نہیں کرے گا، کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں۔ کیا انسان اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی بھی کر سکتا ہے؟ سورہ آل عمران کے 83 میں نہیں کر سکتا نا۔ حالانکہ زمین آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے غلام بھی ہیں، اور اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اور اسی کے تابع ہیں۔ ایک چیز بھی یہاں سے وہاں نہیں ہل سکتی ہے، زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف وہ نہیں چاہتا ہے۔ کیا انسان زمین آسمان کی ساری کائنات کے خلاف کا ایک نرالا راستہ نکال لیتا ہے؟ انسان ہی بس اپنا الگ نکالے گا راستہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، باقی ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے بنائی وہ سب چیزیں فرما بردار ہیں، غلام ہیں، فرما روا ہیں، اور سوائے انسانوں کے۔ تو یہ یہاں پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کو جو ہے ایک مانا، یعنی مالک اور حاکم مانا، اور پھر ہمیں اسے غلامی بھی کرنی ہے، اس کی بندگی بھی کرنی ہے، اور کتابہ فرما برداری بھی کرنی ہے، اور پھر خدا کے حساب سے ہم نے ڈرنا بھی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے آپ کو اپنے تھوڑا سا اس میں سمجھا دیا تھا، کہ اصل جو میں نے اس کو اسی طریقے سے لکھا تھا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور اس کے کیا معنی۔ تو دین کی جو معنی تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب ہے، سلطنت اللہ کی ہوگی، بادشاہت اللہ کی ہوگی، آخرت اللہ کی ہے، جزا اور سزا اللہ کی ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر اصل میں دین یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا ہے۔ دین سمجھ میں آ گئی، دین یہ سب چیزیں ہیں، اللہ اور اس کی بادشاہت، اس کی کتاب، اس کے رسول، اس کا حکم، جزا اور سزا اور آخرت، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دین کا بھائی۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں شریعت کیا ہے۔ شریعت کو جو میں اپنے اون ورڈ میں آپ کو سمجھا دوں، اس کو سب سمجھیں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت ہے طریقہ زندگی، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور دین کیا تھا؟ جو ابھی میں نے بار بار بتا رہی ہوں، اللہ، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کے رسول اور انبیاء اور جزا و سزا۔ شریعت کیا ہے؟ طریقہ زندگی، زندگی کے اندر طریقہ۔ شریعت کے معنی طریقے کے ہیں، راستے کے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ماننا، اس کی بندگی کو قبول کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے رسول کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے، ہم نے اس کو ماننا۔ کیا بھیجا ہے اللہ نے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجا ہے، نظام نافذ کرنے کی بھیجا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے اس کو ماننا ہے۔ یہ کتاب اسی طرح ہے جیسے کہ تم دین میں داخل ہو گئے ہو، اس کے بعد تم کو جس طریقے سے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرما روائی میں جس راستے پر بھی تم نے چلنا ہے، اسی کا نام اصل میں شریعت ہے۔ یعنی کہ راستہ زندگی، یہ راستہ، شاہراہ
سفر، چارۂ زندگی جو بھی سمجھے اس کو، ہمارے راستہ کدھر جاتا ہے وہ ہے ہمارا شریعت. اب شریعت کے مطابق اپنے راستے پہ چل رہی ہیں یا نہیں؟ دین تو آپ کے اندر ہے، آپ سمجھ گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو پھر کرنا کیا ہے؟ اندر اندر شریعت کو نافذ کرنا ہے. شریعت کا مطلب ہے احکامات، اللہ کی احکامات کو لے کر ہم طریقہ زندگی میں اس کو استوار کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے کہ یہ طریقہ اللہ نے بتایا، یہ طریقہ سے منع کیا، یہ طریقہ بتایا، ہمارے لباس کا طریقہ یہ بتایا، ہمیں حیا کا طریقہ یہ بتایا، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتایا، مخلوط محفل کا طریقہ یہ بتایا، ہم اپنے لباس کو کس طرح پہنے، ہم نے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں شریعت بتائی، یہ ہماری شریعت ہے. اسی طرح عورتوں کو جب گھر سے باہر نکلو اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کرو تاکہ تو پہچانی جا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیز یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو بڑوں سے محبت نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے پتہ چلتی ہیں اور باقی چیزیں ہمیں اللہ کی کتاب سے پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں احکامات ہیں اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کو رائج کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اسی قرآن شریعت کے مطابق بسر کرنی ہے. شریعت کے مطابق ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم کبھی شریعت پہ رہیں کبھی نہیں رہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ہم بعض آیتوں کو مان لیتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کل کو لے کر چلنا ہے اور ہر چیز پوری زندگی کے پوری ادیان کے اوپر اس کو ہم نے غالب کرنا ہے، اس نظام کو، اس قرآن کو، اللہ کی شریعت کو. مگر یہاں پر بہت ساری جو ہے دین ہمیشہ سے ایک تھا اور ایک ہی رہے گا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعت بہت سی آئیں گی اور جائیں گی. بہت سی منسوخ ہو گئی ہیں شریعت، ابھی میں بتاتی ہوں کیسے. بہت سی بدل گئی ہیں اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلتا ہے. شریعت بدلتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن دین نہیں بدلتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر شریعت ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے، سب کی شریعت الگ رہی ہے. مثلا نماز اور روزے کے طریقے میں بہت فرق تھا. پہلے نماز اتنی ساری نہیں تھی یا بہت زیادہ تھی، یا اس وقت میں پڑھتے تھے، اس وقت نہیں پڑھتے تھے، آدھی نماز ابھی پڑھتے تھے پھر تھوڑی دیر بعد، مطلب جیسا بھی سسٹم تھا. اسی طرح روزے کا بھی بہت سارا سسٹم تھا. بیچ میں روزہ کھاتے پیتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے، پھر اس کے بعد روزہ رکھ لیتے تھے، اور جو بھی طریقہ تھا. تو یہ سب ان لوگ مطلب چینج ہوتا رہتا تھا شریعت جو ہے، اور کس میں کچھ حلال تھا کچھ حرام تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ مکے کے اندر پہلے شراب حرام، مطلب حرام نہیں کیا گیا تھا، تو وہ بھی ان کی جو تھی وہ چل رہی تھی، ایک سسٹم چل رہا تھا. لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 اس کو نظام کو لے کر مدینے میں جب پہنچ گئے سب لوگ، مدینے کی ریاست بنی، تو پھر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی کہ اب تم پر شراب حرام ہے. پہلے کیا تھا کہ نماز کی حالت میں شراب کے پاس مت جانا، تاکہ تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو. تو یہ اس وقت یہ منع نہیں تھا، لیکن تم نماز کے وقت میں شراب پی کر نہیں آنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا پڑھ رہے. تو اسی طریقے سے بعد میں جب مدینے میں آئے تو پھر وہاں پر آپ لوگ سب کو پتہ ہے. اسی طرح طہارت کے کیا قاعدے تھے، نکاح کیسے ہوتا تھا، طلاق کیسے ہوتی تھی، ہر ایک شریعت جو تھی پتہ چل رہی تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم اسلام کے پیرو بھی، اور حضرت موسیٰ اسلام کے پیرو بھی، اور ہم بھی، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے دین سب کا ایک ہی ہے، سب کا دین ایک ہی تھا. ہر پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. دین وہی رہے گا، اللہ وہی، رسول وہی، اس کی کتاب وہی، آخرت وہی، جزا و سزا وہی، رسالت وہی. لیکن شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بدل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے دین اور اس میں جو ہے شریعت کے کام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں آتا. دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ مختلف ہو. اور بہت سے لوگ شریعت کو پورے طور پہ لے کے چلتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو چلتے ہیں اس کو نہیں، اس کو چلتے ہیں اس کو نہیں. تو اب ان دونوں شریعتوں کے فرق کی نوعیت کیا ہے؟ 97 یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کے آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں اور فرض جانتے ہیں اللہ کی، اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں آتے ہیں. ہم سب لوگ نوکر ہیں، کس کے؟ اپنے آقا کے، اپنے مالک کے. ٹھیک ہے، نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں.
تو اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہو جاتا. یعنی کہ اگر آقا نے کسی نوکر کو کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا آقا نے کہ بھئی یہ آپ کا کام، اور دوسرے کو دوسرا طریقہ بتایا، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نوکر ہوں، اور دوسرا کہے گا کہ ہم نوکر نہیں ہیں. اب ایک ہی گھر میں دو میڈ آتی ہیں، اس کا دونوں کے کام کی تقسیم ہوتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ والا کام کرنا ہے. اسی طرح ہمارا کک ہوتا ہے، اس کا یہ کام کرنا ہے تو تینوں نوکر ہے، تو تینوں خادم، لیکن کیا ہے، سب کا کام الگ الگ. یعنی کہ دین ایک ہی ہے لیکن شریعت سب کی الگ الگ. اسی طرح اگر آقا کا حکم سن کر نوکر اس کا منشا ہے اور کسی دوسرے کا، دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو نوکری میں دونوں پھر برابر ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوا. اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا. مختلف رسول آتے رہے، مختلف قسم کی شریعتیں آتی رہیں. کسی کو نوکری کا طریقہ بتایا، کسی کو دوسرا طریقہ بتایا، اور جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، پیروں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، حضرت شعیب علیہ السلام، جن لوگوں نے ان کے قوم نے ان کی بات مانی وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ کفر ہو گئے. اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقوں کو ہم منسوخ کرتے ہیں. اب پچھلا جو بھی طریقہ تھا، یعنی جتنے بھی نبی کے زمانے میں شریعت آئی تھی ان سب کو اب ہم منسوخ کیا جاتا ہے. اس کو بند کر دو، اس کو ختم ہو گیا چیپٹر. آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہے وہ اس طریقے پر نوکری کرے گا جو اب ہم اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقے پر نوکری کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پہ چل رہا ہے تو وہ دراصل آقا کا حکم نہیں مان رہا ہے بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے. اس لیے وہ نوکری سے خارج ہو جائے گا، یعنی مذہب کی زبان میں وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ والی بات سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہے کس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقی ساری چیزوں کو، یعنی کہ ان کا جو جس طرح کا روزے کا تھا، ان کا جس طریقے کا نکاح کا تھا، ان کا جس طریقے کا نماز کا طریقہ تھا، وہ سب اب نہیں ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا دیا، اور اب اسی تم لوگ سارے لوگ امت پوری آخرت تک، جب تک قیامت ہوگی، جب تک جتنے انسان آئیں گے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بتا دیں لوگوں کو، تو اسی طریقے کو ہم لے کے چلیں گے. یعنی اب ایک ہی شریعت ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب میں سے. اب ہم کتاب کو ہی نہیں کھولتے، ہم کتاب کو ہی نہیں دیکھتے، کتاب سے ہی محبت نہیں کرتے، اس کے قانون کو لے کر نہیں چلتے، اس کے نفاذ کو قائم نہیں کرتے، اس پر خلافت قائم نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کون سی شریعت ڈھونڈنے لا رہے ہو آپ؟ کون سی شریعت چاہ رہے ہو آپ؟ تو ہمیں قرآن سے، پیاری بہنوں، ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اور قرآن کے اصولوں کو اپناتے ہوئے شریعت کے اوپر ہم نے چلنا ہے. تو یہاں پر اب ہے 98 صفحے پہ فقی مسلکوں کا فرق کی نوعیت کیا ہے. فقی جو ہے الگ الگ. اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے تو دوسرا کسی اور طرح سے سمجھتا ہے. شریعت کے احکامات ایک ہی ہیں اللہ کے، لیکن کسی نے کہا کہ دل کا پردہ، کسی نے کہا آنکھوں کا پردہ، کسی نے کہا نہیں پردے کا مطلب ہے پردہ. ٹھیک ہے، اب دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں. تو چاہیے کہ ان کو عمل میں کتنا ہی فرق ہو، چاہے تو ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پہ چل رہا ہے یہی سمجھ رہا ہے، یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ آقا کا حکم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے. اب جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آقا کا حکم کیا تھا، ہم نے کرنا کیا تھا. آج ہم لوگ سب جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگ شریعت کو نہیں مان رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ہمارے نہ اسکولوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ کالجز میں اس کی تفسیر اور بہت تھوڑی سی کہیں کہیں پر کوئی چیزیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کو بتانے کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آقا کا حکم ہے. پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلانا شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا ہے اور اس نے صحیح نہیں سمجھا ہے. مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دینے کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسی جرات کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے.
تو یہاں پر ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، وہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اور وہ بھی کہا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ بات ہے کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا، اس کا قول خود اسی پر پلٹ جائے گا۔ یعنی ناحق اگر اس نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو پھر اس کا قول خود اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے۔ مگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کے مطابق میری رائے بھی غلامی کرو، میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی کہ میری رائے اور میری سمجھ کے مطابق تم اس کے غلام کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، میں بڑا ہوں گھر کا، میں مالک ہوں، میں مرشد ہوں، میں پیر ہوں، تم میری بات مانو، میں بھی تو چھوٹا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے، یعنی تم میری نظر میں کافر ہو جاؤ گے۔ تم کیسے میری بات سن سکتے ہو؟ نہیں سن سکتے ہو۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے ان کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود اپنے آپ کو کافر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے، کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یعنی کہ دونوں میں سے اگر بات نہیں سنیں گے تو کفر کے خطرے میں سے تو پڑ ہی جاتا ہے نا۔ ہاں، تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات کہ ہمیں جان لینا ہوگا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہو جاتا، بندگی میں اختلاف ہے۔ ہم اب دیکھیں ابھی پوری بات یہاں پر بتائیں گے، بشرطے کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ بتلایا ہے جس پر وہ عامل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے اس طرز عمل کے لیے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سند موجود ہے۔ بس ہم نے یہ دو چیزوں کو پکڑے رہنا ہے مضبوطی سے، ورنہ ہم تفرقوں میں بھی بڑھ جائیں گے اور ہم اپنی آخرت کے بھی سے بھی مطلب پھنس جائیں گے وہاں جا کر۔ تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دین اور شریعت کا فرق کیا تھا؟ نہ سمجھنے کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ مسلمان میں نماز پڑھنے کا طریقے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناک کے اوپر باندھتا ہے، ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا ہے، ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ تو ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیرو ہیں، دونوں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، یہ دین سمجھ رہا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں سے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا ہے۔ دین الگ ہو گیا اور شریعت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اپنی جماعتیں الگ کر لیتے ہیں، وہ اپنی مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک نے دوسروں کو گالیاں دے دیتے ہیں، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیتے ہیں، مقدمے بازیاں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو اس کا کافی نہیں سمجھتے، اور جو کچھ نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں نے سے بھی اپنی سمجھ زبردستی اس سے تسلیم کرا لے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی ہوتے ہیں، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کے آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہی سے احکامات نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب جو ہیں ان کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو، یعنی کہ مسلمان کیا ہے، کوئی امام کو، جو اتنے امام ہیں ہمارے ان کو مانتے ہیں، کوئی حنفی پہ چلتا ہے، کوئی شافعی پہ، کوئی اہل حدیث پر، سب اپنے اپنے مطابق صحیح سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ سب چیزیں اس میں دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ بات جو ہے اگر کسی اگر اگر کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور یہ بات ہے اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات ہے۔ ایک چیز کو غلط سمجھنا ایک الگ بات ہے، دین سے خارج ہو جانا ایک دوسری بات ہے۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کرے گا تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہوں گے، ایک ہی امت ہوں گے، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔
مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا لیتے ہیں. یہ سارے امام مسلمان ہی ہیں اور سب اپنے اپنے اس حساب سے چل رہے ہیں. تو یہ ساری ہی لوگ جو ہیں غلط نہیں ہیں، سب صحیح ہیں، لیکن ہم نے کسی کو کافر کہہ دیا، ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے کر لیے، فرقے بنا لیے اور ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں. اپنی نمازیں اور مسجدیں ہم الگ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو شادی بیاہ میل جول رب سب کچھ ہم ان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں. ہم اپنے اپنے مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا جتھا جو ہے ایک الگ امت بن گیا، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. آج ہم لوگ کیا ہے، ہم سب الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. فرقہ بندی کے نقصانات پھر کیا ہیں؟ یہ جو ہم نے الگ الگ فرقہ بنا لیا ہے، اس کے نقصانات مسلمانوں کو کیا ملیں گے؟ یہاں پر اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو جائے اور پوری اتفاق کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے، سب کے سب ایک. اور دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے تو جو اس کو نیچا دکھا سکے گا؟ اگر ہم سب ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کا دم نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نیچا کر دے. مگر حقیقت میں اس فکرہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں. ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں کھڑے ہوتے ہیں. آج ہمارے سامنے موجود ہے کشمیر میں جب جہاد ہوتا ہے، فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، کتنے مسلمان گئے ہیں؟ سارے کے سارے کیوں نہ پہنچ گئے وہاں پر؟ نہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارا ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے. اتنی بڑی بات انہوں نے مولانا نے بتایا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے اپنے وہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، آپ کا مسلک یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. بلکہ کتنے لوگ اگر جو لوگ دین پر پراپر چلتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں اور اللہ کو کتاب کے مطابق ان دونوں کو پکڑتے ہیں، ان کو کہا وہابی. تو یہ ان کو کیا ہے وہابی؟ کیا ہے، کیا ہے وہابی؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کس کو لے کر چل رہے ہیں، اس کو ہم وہابی کہہ دیتے ہیں. کوئی حنفی ہے، کوئی شاعر. ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ ایک فرقے والوں نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے، اس کے ساتھ مل گیا اور اپنے آپ کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو چھوڑ دیا. ایسی حالات میں اگر مسلمان آپ کو مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ان پر وہ عذاب نازل ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے. سورہ انعام کی 65 آیت میں، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے، وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے گا اور تم آپس میں ہی کٹ مرو گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے طریقے سے اپنی کتاب کے اندر یہ آیت اتار دی ہے. ہمیں تھوڑی آیت یاد رہتی ہے، جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے ہمارے پاس. یہ وہ والا عذاب نہیں آئے گا امت کے اوپر جس طرح نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور قوم عاد اور سمود کے اوپر آیا تھا، بلکہ یہ اس طرح کا عذاب آئے گا کہ مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ جائیں گے اور اس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور ماریں گے. اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں پیاری بہنوں اور سب بھائیوں، تو ان جتھوں کو توڑ دیجئے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رکھیے اور ایک امت بن جائیے. خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہے. جہالت کی وجہ سے آج ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ نے صرف ایک ہی امت بنایا ہے اور وہ ہے امت مسلمہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. میری پیاری بہنوں، آپ لوگ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی. اگر جس نے دھیان سے سنا ہوگا وہ ضرور سمجھ گیا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو میں ریکارڈنگ بھیجوں گی انشاءاللہ. تو پھر آپ لوگ اس کو غور سے سنیے گا اور مزید آگے لوگوں تک بھی بھیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی، وہ ہمارا پروگرام تو ختم ہوا.